The Rirkam Schools online classes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहम की मुतालिया पाकिस्तान का आज हमारा दूसरा सबक है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, और इसका उन्वान है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र और तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान। आज हम इन दोनों उन्वानात के हवाले से बात करेंगे। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र है। इसके पस मंज़र के हवाले से मुसलमान जब से बरे सगीर में आए और पाकिस्तान बनने तक जितने भी अहम वाक़यात रूनुमा हुए, जो वाक़यात हो गुज़रे, उन तमाम वाक़यात को इसके पस मंज़र में तरतीब से बयान किया जाएगा। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र देखा जाए तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन मारूज़ वजूद में आ गया था जब बरे सगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। और दूसरी बात ये कि मुसलमान तो यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान जो है मुसलमानों की सूरत में सदियों पहले से यहीं पर मौजूद था। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इस हवाले से बात करेंगे तो हकीकत में ये बात अयां होगी और ये बात सही तरह से साबित हो जाएगी कि पाकिस्तान कोई अचानक से नमूदार होने वाला हादसाती वाक़या नहीं है, बल्कि इन तमाम वाक़यात का बगौर जायज़ा लिया जाए तो यकीन होता है कि ये तमाम वाक़यात रूनुमा होने थे और फिर पाकिस्तान बनना था और इसका वजूद कायम होना था। अब है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आमद 712, औरंगज़ेब आलमगीर वफ़ात 1707, शाह वलीउल्लाह की पैदाइश 1703। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है मुसलमानों का अरूज, और इसके बाद औरंगज़ेब पे जब बात आती है तो ज़वाल। 712 में जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंध फतह किया और यहाँ के राजा दाहिर को शिकस्त दी और पहली मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद डाली, इस्लामी हुकूमत कायम की, तो यकसर मुआशरा तब्दील हो गया। तो इस सूरत में मुसलमानों ने यहाँ से इस्लाम का आगाज़ किया और इस तरह इसको अरूज मिलना शुरू हो गया। और ये अरूज महमूद गज़नवी से होता हुआ शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत दिल्ली में मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतें, मुग़लिया ख़ानदान का आगाज़, और फिर 18वीं सदी में औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़लिया ख़ानदान के वो हुक्मरान जिनके बाद मुग़लिया हुक्मरान कमज़ोर हो गए और ज़वाल पज़ीर हुए। 1707 में आलमगीर की वफ़ात हो गई और इसके साथ ही मुस्लिम हुकूमत ज़वाल का शिकार हुई, ज़वाल पज़ीर हुई, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आने वाले हुक्मरान जो थे वो इतने मजबूत और बेहतर साबित ना हुए कि निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकते। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि साथ साथ चलती हैं, एक तो मुसलमानों का अरूजो ज़वाल और दूसरा साथ साथ इस्लाम के आलमे दीन जो मुबल्लिगे दीन है, जिन्होंने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाया, उनका किरदार क्या रहा। जैसे ही औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात होती है उसके साथ हुकूमत ज़वाल पज़ीर हो गई और उधर से मुसलमान जो आलमे दीन थे उन्होंने इस्लाम को बचाने की कोशिश की और दिन रात इसी काम में मसरूफ़ अमल रहे। और अगर इसमें नाम लिया जाए तो सबसे पहले जो सर फहरिस्त नाम आता है वो शाह वलीउल्लाह का ही ज़िम्मे आता है। यहाँ से इब्तिदा हुई। शाह वलीउल्लाह ने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की कि इस्लाम को ज़िंदा रखा जाए, इस्लाम को मजबूत किया जाए, और इस तरह तहरीक इस्तिक़लाल से इसका आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ों की बरे सगीर में पेश कदमी किस तरह से हुई, किस तरह से अंग्रेज़ बरे सगीर में घुसे, हमने पहले भी पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए अंग्रेज़ जो थे वो ताजरों के रूप में बरे सगीर में दाखिल हुए थे। अब बरे सगीर में अंग्रेज़ों की पेशकदमी जो थी वो 1600 ईस्वी में हुई और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। ये एक कंपनी थी और तिजारत की गर्ज से अंग्रेज़ जो थे इसके ज़रिए यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कदम जमाने शुरू कर दिए। पहले तिजारती कोठियाँ मंजूर करवाईं,
نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں انہوں نے شاہی فرمان حاصل کیا، اجازت نامہ حاصل کیا اور جہانگیر سے منظوری کروا کر انہوں نے یہاں پر تجارتی کوٹھیاں یعنی فیکٹریاں بنانی شروع کر دی، پھر اپنا مال منگوانا شروع کر دیا اور اسی مال کی آڑ میں فوجی ساز و سامان، بارود، اسلحہ، فوج اور جنگی ساز و سامان بھی آتا رہا۔ بالآخر انگریزوں نے 1757 میں پہلی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نواب سراج الدولہ جب جنگ پلاسی میں شہید ہوئے تو 1757 میں جنگ پلاسی، اس میں مسلمانوں کے جو اپنے غداروں کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ مسلمانوں نے بھی غداری کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شکست دلوائی اور بدترین شکست دلوائی، کیونکہ اس کے ذریعے انگریزوں نے بنگال کا ایک بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ ہتھیا لیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی رہی تھی کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے گاڑے اور پورے علاقے کے اوپر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور حکمران ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے، جو کہ 1799 میں اپنوں کی غداری کا شکار ہوئے۔ ٹیپو سلطان بھی اپنوں کی غداری، دھوکے، دغا بازی سے شہید ہو گئے 1799 میں۔ اس طرح سے مسلمان مسلسل زوال پذیر کا جو تھے وہ ہوتے گئے اور حکومت ان سے چھن گئی اور انگریزوں نے اپنے قدم بر صغیر کے اندر جما لیے۔ اب ہے ہمارے پاس تحریک مجاہدین اور اس کے امیر جو تھے وہ سید احمد شہید بریلوی تھے۔ بر صغیر سے مسلم حکومت کا آہستہ آہستہ خاتمہ شروع ہو گیا تھا اور 1857 میں بر صغیر سے مسلم حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ، پھر ان کے فرزند، پھر ان کی اولاد، پھر ان کے شاگرد میں سے ہیں، انہوں نے اسلام کو بچانے اور قائم رکھنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تحریکیں بھی چلاتے رہے۔ اصل میں سکھ دور حکومت میں پنجاب اور سرحد میں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوتے تھے، تو پھر آپ نے اور آپ کے مریدین نے سکھوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور تحریک جہاد کا آغاز کیا، جو کہ 1825 میں ہوا۔ سانحہ بالا کوٹ 1831 سید احمد اور رفیق کار سید اسماعیل شہید۔ سید احمد شہید بریلوی اور ان کے قریبی رفیق کار سید اسماعیل شہید 1831 میں بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ہے ہمارے پاس فرائضی تحریک اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین کرنا۔ اصل میں ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بنگال کے وسیع و عریض علاقوں میں بھی مسلم صوفیہ کی تبلیغی کوششوں کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہوئی تھی۔ اس تیز رفتار اور انقلابی تبدیلی نے ہندوؤں کے مذہبی طبقات کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہندوؤں نے اپنی بچی کچی قوتوں کو مجتمع کیا اور وہ مذہبی جذبے کے ساتھ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اٹھے۔ ان کے اس جوابی حملے کا دفاع کرنے کے لیے ایک مسلمان صوفی اور عالم دین آگے بڑھے، ان کا نام حاجی شریعت اللہ تھا۔ حاجی شریعت اللہ اصل میں دینی فرائض کی ادائیگی اور اسلام کی دعوت و تلقین پر بے انتہا زور دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو فرائضی کہتے تھے اور بعد میں ان کی تحریک فرائضی تحریک کے نام ہی تاریخ کا حصہ بنی۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی کوشش۔ اصل میں جب انگریز بر صغیر پر مکمل طور پر قابض ہو گئے تو اس وقت بھی مسلمان اور عالم دین اپنے اپنے طور پر دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی تحریکیں چلا رہے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلم حکومت کو بچانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو بچانے کی بھی یہ آخری کوشش تھی۔ 712 سے شروع ہوا تھا محمد بن قاسم کے دور سے مسلمانوں کا عروج، اور جو زوال تھا وہ 1857 پر آ کر آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کوششیں کی تھیں
اور پھر دوبارہ سے ایک تحریک چلی اور جس کا نتیجہ پاکستان کی صورت میں نکلا۔ جب تحریک چلائی جاتی ہے تو اس وقت وہ طبقہ، وہ لوگ، وہ گروہ جن کے ساتھ ناانصافیاں برتی جاتی ہیں، جن کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جب وہ برے حالات اور مشکلات کو فیس کرتے ہیں تو پھر ایک گروہ ایسا اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ان تمام حالات کو وہ شکست دے جاتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو محرومیوں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے معاشرے کے اندر انقلاب لے کے آتی ہیں کہ یکسر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تحریک پاکستان کا پس منظر ہے جو کہ ابھی ہم نے سارا تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس تحریک علی گڑھ، اور اس کو شروع کیا تھا سر سید احمد خان نے، جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے۔ جب جنگ آزادی 1857 ختم ہوئی تو سر سید احمد خان نے اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جس کو علی گڑھ تحریک کہتے ہیں۔ یہ تحریک مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اب ہے مسلم تاریخ کا سیاہ ترین دور اور سر سید احمد خان قوم کے رہنما۔ کہا جاتا ہے کہ پورے بر صغیر کی تاریخ میں جو 1857 کی جنگ آزادی کا دور تھا، اس آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے وہ بر صغیر کی تاریخ میں سب سے سیاہ ترین دور مانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان وہ ہیں جنہوں نے اپنی علمی قابلیت، سیاسی شعور اور بیداری کی وجہ سے وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں اور یاد رکھے جاتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قائم کرنے کے لیے جو اصل کام شروع ہوا تھا اس کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے لگائی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ کا جب سیاہ ترین دور شروع ہوا تو تحریک علی گڑھ سامنے آئی، ایک امید کی کرن چمکی۔ اس تحریک علی گڑھ کے ذریعے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں سے اور انگریزوں کے ظلم سے اور ہندوؤں کی شاطرانہ سازشوں سے بچانے کے لیے تعلیمی راستے کا انتخاب کیا کہ مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط کیا جائے، اور اس حوالے سے اس تحریک کے کچھ مقاصد انہوں نے طے کیے تھے۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد: اس کا پہلا مقصد ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا۔ دوسرا ہے مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ تیسرا ہے مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنا عملی کام شروع کیا، عملی کام کا آغاز کیا، کیونکہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان میں اعتماد کی فضا قائم نہیں تھی، کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے بارے میں انگریز حکومت کو بہت غلط قسم کے تاثر دے دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں اعتماد بحال نہیں ہو سکا تھا، اور مسلمان بر صغیر کے جو تھے ان کے اندر جدید علوم سیکھنے کے حوالے سے نہ تو آگاہی تھی اور نہ ان میں شوق تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کرنا ضروری تھا۔ اور پھر جب تک تعلیم بہتر نہیں ہو تو سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان تینوں مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنے عملی کام کو شروع کیا۔ تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے کام۔ جب اکتوبر 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم و تربیت کے بعد جب انگریز دور حکومت میں سرکاری ملازمت اختیار کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیے۔ مسلمانوں کو سیاسی، مذہبی، تعلیمی، سماجی لحاظ سے بہتر کرنے پر زور دیا۔ سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ مسلمان تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ تعلیمی لحاظ سے بہتر اور مضبوط نہیں ہو جاتے۔ پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے جو تھے ان کی شروعات کی۔ تعلیم ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی میدان میں
کامیابی ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو تعلیمی حالت اس وقت مسلمانوں کی انتہائی جو تھی وہ کمزور تھی، قابل افسوس تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے مضبوط کرنا بڑا ضروری تھا۔ تعلیم مضبوط ہوتی تو سیاست میں اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا اپنا رنگ جو تھا وہ جم جاتا۔ اس وجہ سے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے، سیاست سے بھی پہلے، تعلیم کو بہتر کرنے کے اوپر توجہ دی۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اس زوال سے نکالنے کے لیے، اس تاریک اور اندھے کنویں سے نکالنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ تو ان کی تعلیمی خدمات میں ہمارے پاس سب سے پہلے مراد آباد اسکول ہے، جو کہ 1859 میں سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ پھر اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی 1863 میں غازی پور میں، اور اس کی بنیاد رکھ کر سائنس، ادب، تاریخ اور انگریزی تصانیف کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا انتظام کیا اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی، کیونکہ جدید علوم سیکھنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد ایم اے او ہائی اسکول 1875 میں آپ نے قائم کیا، اور پھر یہی سکول 1877 میں کالج بن گیا۔ 2 سال کے بعد اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہے کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، تاکہ اس برصغیر پاک و ہند کے بہت سے لوگ یہاں سے تعلیم یافتہ ہو کر نکلیں، ایک تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو جو مسلمانوں کے لیے جد و جہد کرے۔ لیکن یہ خواب سر سید احمد خان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا، لیکن ان کی زندگی کے بعد یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل گیا۔ 1920 میں ایم اے او کالج جو تھا وہ یونیورسٹی بن گئی، اور اس طرح سے یہ سارا جو تھا سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات تھیں، جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کی تھیں، کیونکہ تعلیم ہی کو بہتر کرنا ضروری تھا۔ اگر تعلیم بہتر ہوگی تو باقی اس کا اثر دوسری چیزوں کے اوپر بھی پڑے گا، معاش بھی بدلے گا اور معاشرتی حالات بھی بدلیں گے اور مسلمان ترقی کریں گے۔ اب ہے ہمارے پاس رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ سر سید احمد خان نے کیوں لکھا، کیوں ان کو ضرورت پیش آئی؟ اصل میں اس کا اصل مقصد جو تھا، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، انگریز حکومت کو اصل اسباب سے آگاہ کرنا اس کا مقصد تھا، اور انگریزی حکومت میں، انگریزوں کے حکومت میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان کو دور کرنا تھا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ تاثر دیا اور اس بات کو تقویت دی اور یہ بات یقین دلانے میں کامیاب ہوئے کہ مسلمان ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار صرف مسلمان ہیں، انہوں نے ہی انگریزوں کے خلاف جو تھی غداری کی، سازش کی، انہوں نے تیار کی تھی۔ تو اس پر سر سید احمد خان نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ بغاوت یہی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کیوں ہوئی۔ اس رسالے کے ذریعے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان کافی حد تک معاملات جو تھے وہ بہتر ہوئے، کیونکہ انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اور جو کچھ چیزیں، جو تاثر ہندوؤں نے مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کو دیا تھا، وہ جو تھا وہ دور ہوئی، وہ غلط فہمیاں دور ہوئیں، معاملات بہتر ہوئے، تعلقات بہتر ہوئے، اور انگریزوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں انہوں نے، سر سید احمد خان نے یہ نقطہ بتایا کہ جب آپ نے یہاں پر، یعنی انگریزوں نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت مسلمان یہاں اقتدار میں تھے، اور یہ اصل بات ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک پر، کسی قوم پر حملہ کریں اور ان سے ان کا وطن چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے طور پر پوری کوشش بھی کریں گے کہ ان سے ان کا علاقہ نہ چھینا جائے۔ اب جب کہ آپ کی حکومت یہاں قائم ہو چکی ہے، اب مسلمان کبھی بھی آپ سے کوئی غداری، کوئی سازش جو ہے آپ کے خلاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی جو آخری کوشش کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب وہ آپ سے وفاداری رکھیں گے، آپ کے وفادار رہیں گے، اور جو بھی قوانین، جو بھی اصول اور ضابطے آپ بنائیں گے اور ان کو یہاں پر لاگو کریں گے، مسلمان اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ تو ان کی اس مفاہمت اور کوشش سے مسلمانوں پر کافی حد تک ظلم و ستم میں کمی آئی۔ اس کے بعد تھا 1885 انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے منع، پھر پہلے تعلیم اور پھر سیاست۔
اب انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنی تھی اور ایک انگریز تھا A.O. ہیوم، آلن ایکٹیون اس کا نام تھا، اس نے انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ بنائی تھی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں 1885 میں انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کو سیاسی شعور جو تھا وہ دینے کے لیے یا سیاسی طور پر باشعور بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جو کہ انڈین نیشنل کانگریس تھی، لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس سیاسی جماعت میں شامل ہونے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ جب تک وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اچھے سیاستدان بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ جدید علوم حاصل کر کر ہی وہ انگریز حکومت کے سامنے ان کے مزاج کے مطابق بات کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں۔ اس لیے سید احمد خان نے سیاست سے پہلے تعلیم پر توجہ دینے پر مسلمانوں کو آمادہ کیا، بھرپور زور دیا اور اس سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کرنے سے سختی سے منع کیا۔ اب ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان کے کارنامے۔ سر سید احمد خان کے کارنامے وہ ہیں جو صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کے کارنامے اب بھی اگر اس چیز کا بغور جائزہ لیا جائے تو آج تک ان کے کارناموں کا اثر ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ان کی جو قومی خدمت کا کام تھا وہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر مسلمان خود کو جدید تعلیم سے، مغربی تعلیم سے، انگریزی تعلیم سے روشناس نہ کراتے تو وہ اپنے مطالبات کس طرح سے انگریزوں کے سامنے رکھتے اور اپنی بات چیت کرتے، اور یہ ہم نے ان سے کوئی جنگ لڑ کر زبردستی ان سے ملک حاصل نہیں کیا یا چھینا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو نظریاتی لحاظ سے قائل کیا، ہم نے ان کو دلائل دے کر، بلکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اور مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد، انگریزی تعلیم، جدید تعلیم سیکھنے کے بعد، ان کے جدید علوم سیکھنے کے بعد، قانون سیکھنے کے بعد، برطانوی قانون سیکھنے اور انہی کے قانون میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ان کو دکھائیں کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں۔ تو ان کے یہ کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے۔ بلا شبہ سر سید احمد خان کی جو وفات تھی وہ 1898 میں ہو گئی تھی، 1898 میں، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے مسلمانوں کے ذریعے۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہ مواد فراہم کر دیا تھا، وہ مواد مہیا کر دیا تھا کہ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کر دیے تھے نظریاتی لحاظ سے جو پڑھ لکھ کر دلائل کے ذریعے اپنی بات انگریزوں سے کہہ سکتے تھے اور منوا سکتے تھے۔ ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، نہ صرف انگریزوں سے بلکہ ہندوؤں سے بھی مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھا اور اپنے مطالبات کو پورا کروایا۔ مطلب پھر تحریک چلی اور اس طرح سے پاکستان بنانے میں مسلمان کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کا جو فلسفہ حیات اور نظریہ تھا وہ انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا کہ مسلمان قوم ایک الگ قوم ہے، وہ اپنی جداگانہ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، اس وجہ سے الگ وطن حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا لیکچر جو کہ یہاں پر مکمل ہوا سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی۔ سر سید احمد خان کے کارنامے کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے، جنہوں نے مسلمانوں کی بھرپور خدمت کی اور مسلمانوں کو اس وقت تاریکی میں سے نکالا جبکہ ان کی بات سننے اور سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے چین ٹو چین یہ پروسیس چلتا رہا اور کڑی سے کڑی گئی، تحریک بنتی گئی اور پھر پاکستان کی طرف رستہ بنتا گیا اور پاکستان کی منزل پر جا کر یہ ختم ہوا۔ یہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کو مکمل کیا ہے، تمام پوائنٹس ہم نے تفصیل سے دیکھے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہمارا یہ جو عنوان ہے مکمل ہو گیا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔